एपिसोड 55। वो एक तवील क़ामत आदमी था। उसके चेहरे पर बला की दरश्ती थी। उसकी आंखें भी उसकी तरह सुर्ख हो रही थी जैसे खून उगल रही हों। वो एक कीमती कार सोच रहा था। उसके जिस्म पर भी कीमती सूट था, लेकिन वो सूट उसकी शख्सियत से लगा नहीं खाता था, जैसे उसे ज़बरदस्ती सूट पहना दिया गया हो। गाड़ी से उतरने के बाद वो पुरअतमाद कदमों से चलता अस्पताल में दाखिल हुआ और काउंटर पर पहुंचा। काउंटर के अक़ब में बैठा शख्स उसके पुरहैबत चेहरे को देखकर सहम गया। मैं उस मरीज़ के लिए आई हूँ जिसके लिए इश्तिहार दिया गया है। उसकी आवाज़ भी उसकी शख्सियत की तरह अक्खड़ थी। उस मरीज़ से जनाब, जो कि नीलमगढ़ से। हाँ हाँ वही। वो आदमी मेरा भाई है। एक मिनट सर, मैं भी कर्नल राजेंद्र से पूछ लेता हूँ, वही इंचार्ज है। ठीक है, कर लो बात। काउंटर वाले ने फ़ोन उठाकर कर्नल से बात करनी शुरू कर दी। वो इस दौरान चोरी चोरी उस कवि हैकर आदमी की तरफ भी देखता जा रहा था। रिसीवर रखकर वो बोला, आप चले जाएं सर, दूसरे फ्लोर पर कर्नल राजेंद्र का ऑफिस है, रूम नंबर 20। ठीक है। वो कर्नल के कमरे में आने के बाद कर्नल की मेज़ के सामने खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल ने पूछा। विष्णु। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो आदमी तुम्हारा भाई है? इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है जनाब, वो मेरा भाई है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्योंकि उसका चेहरा तो मस्क हो चुका है। उसकी बाईं रान पर ऊपर की जानिब एक पैदाइशी निशान है जनाब। मैं उस निशान को देखकर बता दूंगा कि यह निशान मेरे भाई कर्मा का है। तो तुम्हारे भाई का नाम कर्मा है? जी। आप उसका निशान देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। खैर, निशान तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा भाई उस इलाके में गया क्यों था, और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वही तुम्हारा भाई है? मेरे पास इसका भी सबूत है जनाब। उसने अपनी जेब से ख़त निकाला। ये देखें, यह है वो ख़त जो नीलमगढ़ की तरफ जाते हुए कर्मा ने मुझे लिखा था। कर्मा एक प्राइवेट गाइड है जनाब। हालांकि मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कारोबार है मेरा, लाखों का बिजनेस है। लेकिन कर्मा एक ऐसा आदमी है कि जो कभी मेरे साथ नहीं रहा, हमेशा अपनी मर्जी से चलता रहा। ना जाने गाइड बनकर उसे क्या मिल जाता था। बहरहाल उसने ख़त में लिखा है कि वो एक अंग्रेज़ विलियम फास्टर को लेकर नीलमगढ़ से आगे जंगलात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विलियम फास्टर को शिकार का शौक़ है। बस जनाब, उसके बाद से उसका कोई पता ना चल सका। फिर जब मैंने उसके बारे में खबरें पढ़ी, इश्तिहारात देखे, तो एक उम्मीद पर यहाँ चला आया हूँ कि शायद वही मेरा भाई हो। आप ये ख़त देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। कर्नल ने उसके हाथ से ख़त ले लिया। ख़त में वही लिखा था जो उस शख्स ने ज़ुबानी बताया था, यानी कर्मा किसी विलियम फास्टर को लेकर उन जंगलात की तरफ जा रहा था। ओके, तुम आओ मेरे साथ। मरीज़ के कमरे के बाहर आकर कर्नल ने मुहाफ़िज़ों को इशारा करते हुए उस आदमी से कहा, अंदर जाने से पहले तुम्हें तलाशी लेना होगी। इसी दौरान डॉक्टर रूफ़ी और एक नर्स भी कर्नल के पास चले आए, जो उस आदमी को बड़ी उलझी हुई निगाहों से देख रहे थे। कर्नल ने उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुहाफ़िज़ों ने उसकी तलाशी ली। उस शख्स ने बड़े आराम के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला। चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। वो सब मरीज़ के कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे में उस वक्त रानावती के बजाय एक दूसरी नर्स की ड्यूटी थी। उस आदमी ने बड़ी गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर बिस्तर पर बेहिस लेटे हुए मरीज़ की तरफ मुतवज्जो हो गया। कर्नल की हिदायत पर मरीज़ की बाएं रान पर से चादर हटा दी गई थी। उस पर कोई निशान नहीं था। भगवान का शुक्र है कि ये मेरा भाई नहीं है। क्या तुम्हें यकीन हो गया? जी जनाब, मुझे यकीन आ गया, ये मेरा भाई नहीं है, ये कोई और है। आप लोग माफ़ कर दें, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। तुम्हें अपना नाम पता बताकर जाना होगा। जी जनाब, मेरे पास कार्ड है, ये ले लें। उसने कार्ड निकाल कर कर्नल को दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो आदमी बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और कुछ फासले पर गाड़ी रोक ली। वो इत्मीनान करना चाहता था कि उसका ताक़ुब तो नहीं किया गया है, और जब यकीन हो गया कि उसका ताक़ुब नहीं हुआ, तो उसने गाड़ी की खिड़की का शीशा उतारकर अपने हाथ को 2 बार झटका दिया। सामने वाले फुटपाथ से एक आदमी तेज़ी से चलता हुआ उसके पास आ गया। वो भी अपनी सूरत से कोई मुजरिम ही लगता था। उसने नीले रंग की जर्सी पहन रखी थी। उसकी कलाई से एक जंजीर बंधी हुई थी। क्या हुआ बॉस, आप अस्पताल से हो आए? हाँ, हो आया हूँ, और मैं उसे देख भी आया हूँ। मेरा ख्याल सही निकला, वो बद्रीनाथ ही है, बिल्कुल वही। तो फिर उसे कैसे निकाला जा सकता है बॉस? अभी नहीं, अभी तो वहाँ उसका इलाज हो रहा है। अगर हम उसे निकाल भी लाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा तो उसी वक्त हम उसे अस्पताल से अगवा कर लेंगे। लेकिन आपको कैसे मालूम हो कि वो तंदुरुस्त हो चुका है या नहीं? तुम सवालात बहुत करते हो गोपी। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, और वो मैं करूँगा। तुम इस वक्त इस गाड़ी को लेकर चले जाओ, बाद में मैं आ जाऊँगा। इतना कहकर अपना कोट उतारकर पिछली सीट पर डाल दिया उसने, और खुद गाड़ी से उतर आया। उसके उतरते दूसरे आदमी ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा के ले गया, जबकि वो शख्स दोबारा अस्पताल की तरफ चल पड़ा। वो अस्पताल के गेट के सामने वाले फुटपाथ पर खड़ा हो गया। कोट उतार देने के बाद उसके हुलिये में तब्दीली आ गई थी। उसने अपनी निगाहें गेट पर जमा दी। वो हर आने जाने वाले को गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद जब उसने एक नर्स को गेट से निकलते देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ये वही कमरे वाली नर्स थी।
وہ نرس گیٹ سے نکل کر فٹ پاتھ پر ایک طرف چلنے لگی۔ وہ خود بھی سڑک عبور کر کے اس کے پاس آ گیا۔ دیوی جی ذرا بات تو سنیں، اس نے نرمی سے پکارا۔ نرس چھٹک کر رک گئی۔ اس نے جب اس آدمی کو اپنے پاس کھڑے دیکھا تو خوف سے اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے اس آدمی کو پہچان لیا تھا۔ گھبرائے مت دیوی جی، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ میری شکل و صورت سے خوفزدہ ہو رہی ہیں، لیکن اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ بھگوان نے میری صورت ایسی بنا دی کہ لوگ مجھے گنڈا بدماش سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی سمجھ رہی ہیں تو اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا نا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سامنے والے ریسٹورینٹ میں چلی چلیں، وہاں آپ مجھ سے کوئی خوف محسوس نہیں کریں گی اور میں آپ سے بات بھی کر لوں گا۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نرس کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی۔ وہ شخص اسے روڈ کراس کر کے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں لے آیا جو بہت پرسکون اور چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا۔ ہاں بتائیے کیا کام ہے آپ کو؟ نرس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، یہ بتائیے کیا پینا پسند کریں گی آپ؟ کچھ نہیں شکریہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بیٹھنے کا ہمیں جرمانہ تو دینا ہی ہوگا۔ پھر اس نے نرس کے منع کرنے کے باوجود چائے اور بسکٹ لانے کے لیے کہا۔ کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ پدمنی۔ دیکھیں پدمنی دیوی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اس مریض کے کمرے میں کیوں گیا تھا؟ مجھے بتایا تو نہیں گیا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ شاید کسی کو شناخت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کو مایوسی ہوئی۔ میں اپنے بھائی کو شناخت کرنے کے لیے گیا تھا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ مریض میرا بھائی ہے۔ کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو اس کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میری مجبوری تھی پدمنی جی۔ اگر میں ان لوگوں کے سامنے اسے پہچان لیتا تو تندرست ہو جانے کے بعد اس کی زندگی عذاب ہو جاتی۔ اس کا نام معلوم ہوتے حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی۔ اوہ، آخر کیوں؟ کیا آپ کا بھائی کوئی مجرم ہے؟ نہیں، وہ ایک محب وطن اور انسان دوست آدمی ہے، اسی لیے اسے یہ عذاب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پدمنی دیوی، میں آپ کو مختصر الفاظ میں اپنے بھائی کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی شکل و صورت اور قد و قامت سے کوئی غنڈہ اور غیر مہذب شخص دکھائی دیتا ہوں، لیکن میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس کا نام بدری ناتھ ہے۔ اس نے بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اسے پیار میں کرما کہا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے کرنل کو بھی یہی نام بتایا تھا۔ خیر تو کرما باہر ملک سے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد اس نے ڈاکٹر پربھاکر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے شاید ڈاکٹر پربھاکر کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ ایک حیرت انگیز آدمی ہے۔ اس نے کیمسٹری کی ایک بہت زبردست لیب بنوا رکھی ہے۔ تو اس لیب میں اتفاقاً اس نے ایک ایسا کیمیکل دریافت کر لیا جو شاید ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دریافت ایسی تھی کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتی تھی۔ ڈاکٹر پربھاکر کو اپنی اس دریافت کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اس نے میرے بھائی کرما کو بھی اس راز میں شریک کر لیا۔ میرا بھائی ایک محب وطن اور انسان دوست آدمی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ موذی دریافت افشا ہو جائے، لیکن ہوا یہ کہ ڈاکٹر پربھاکر جیسا آدمی تک روپے کے لالچ میں آ گیا۔ غیر ملکی طاقتوں نے اس دریافت کا راز حاصل کر کے پربھاکر سے سودا کر لیا۔ اس کی بھنک کرما تک پہنچ گئی۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اس دریافت کے فارمولے کو لے کر غائب ہو جائے۔ اس نے یہی کیا۔ وہ فارمولا لے کر نیلم گڑھ کے مضافاتی جنگل میں روپوش ہو گیا۔ اس کی حرکت نے بڑی طاقتوں کے ایجنٹوں کو غصے سے پاگل کر دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، نہ جانے کتنے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور سب سے بڑے دشمن تو خود ڈاکٹر پربھاکر تھے۔ کیا ڈاکٹر صاحب وہ فارمولا دوبارہ نہیں لکھ سکتے تھے؟ پدمنی نے پوچھا۔ نہیں، شاید آپ کو سائنسی فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ فارمولے کئی برسوں کی محنت کے بعد تیار کیے جاتے ہیں۔ پوری فائل کی فائل ہوتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے اشارے، کتنی علامات ہوا کرتی ہیں۔ ایک بار کوئی فارمولا کم ہو جائے تو اس کو دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس فارمولے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کرما جب فارمولا اپنے ساتھ لے گیا تو پربھاکر کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ کرما کو تلاش کیا جائے، لہٰذا جوش و خروش کے ساتھ اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ لیکن اسی دوران نیلم گڑھ والا واقعہ پیش آ گیا اور میرا بھائی گھائل ہو کر اس اسپتال میں آ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو شناخت کرنے کے بعد بھی شناخت کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ اگر میں نے اسے اپنے بھائی کی حیثیت سے شناخت کر لیا تو سرکار اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا، اور نہ ہی کرما کو یہ پسند ہوگا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ فارمولا حکومت کے پاس چلا جائے تو اس میں حرجی کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گی پدمنی دیوی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وطن دوستی اور انسانیت دوستی دو مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اوقات پوری انسانیت کو بچانے کے لیے وطن کے مفادات کو بھی نقصان پہنچانا پڑتا ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس فارمولے کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد ہماری سرکار کے دماغ میں فطور نہیں آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایک بڑی طاقت بن کر کمزور قوموں کے استحصال پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟
یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، پر میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ بہت معمولی سی بات ہے، جب میرے بھائی کو ہوش آ جائے، وہ صحت مند ہونے لگے تو اس کی خبر مجھے دے دیجیے گا، بلکہ آپ ہر شام مجھے اس کے بارے میں رپورٹ دیتی رہیں۔ بس آپ سے اتنے ہی تعاون کی درخواست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں واقعی یہ تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ سے رابطہ کہاں کرنا ہوگا؟ میں اپنا فون نمبر دے جاؤں گا، آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ فون پر ہمیں رپورٹ دے دیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس تعاون کے عوض آپ کو… نہیں دھنیہ واد، یہ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے۔ پھر تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ لے میرا نمبر۔ پدمنی نے اس سے کارڈ لے لیا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت ہوٹل کے باہر سے ہنگامہ سنائی دیا۔ بے شمار گاڑیاں آ کر رکی تھیں اور گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ پدمنی دوڑتی ہوئی ریسٹورانٹ سے باہر آ گئی۔ اسپتال کو اس وقت بہت سے نقاب پوشوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ نقاب پوش مختلف گاڑیوں سے اتر اتر کر اسپتال کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس علاقے میں قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ نقاب پوش اسپتال کے باہر قیامت بنے تھے اور اس سڑک پر سناٹا پھیل گیا تھا۔ گاڑی والوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کے رخ تبدیل کر لیے تھے۔ پیدل چلنے والے سہم کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اسپتال کے گیٹ پر جو چوکیدار تعینات تھا اس کا اب کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ ان نقاب پوشوں کو دیکھ کر کسی طرف بھاگ لیا تھا۔ احاطے میں بیٹھے ہوئے مریض بھی فرار ہو گئے تھے۔ اب ہر طرف صرف ان نقاب پوشوں کی حکمرانی تھی اور وہ اسپتال میں احاطے سے باہر ہر جگہ دندناتے پھر رہے تھے۔ یہ ایک منظم حملہ تھا اور اسپتال کی تاریخ میں پہلی بار کسی اسپتال پر کیا گیا تھا۔ اس ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اس کا عملہ بھی سہم گیا۔ ریسٹورانٹ کے مالک نے ریسٹورانٹ بند کرنے کے لیے اپنے ملازمین پر زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ ریسٹورانٹ کے دروازے بند کیے جا سکتے، وشنو نے پدمنی کو پرسکون رہنے کی تلقین کی اور دوڑتا ہوا ریسٹورانٹ کے دروازے پر آ گیا۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بیک وقت کئی آوازیں آئیں، لیکن وہ ان سبھی کو نظر انداز کرتا ہوا ریسٹورانٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس اب تک نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ابھی تک کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا تھا، یا شاید یہاں پولیس ہمیشہ ہی دیر سے آیا کرتی ہے۔ بہرحال پولیس کی روایت برقرار تھی، کوئی بھی نہیں آیا تھا اور حملہ آور نقاب پوش ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ وشنو نے باہر آ کر ایک گاڑی کی آڑ لے لی۔ اس کی نگاہیں اسپتال کے گیٹ کی طرف جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکاری کی جیسی چمک تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ نقاب پوشے کے اسٹریچر لیے ہوئے اسپتال سے باہر آئے۔ اسٹریچر پر لیٹے ہوئے شخص کے جسم پر چادر پڑی ہوئی تھی، لیکن وشنو کی بےتابی مزید بڑھ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسٹریچر پر کس کو لایا گیا ہے، نقاب پوش کس لیے حملہ آور ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا، پھر کچھ سوچ کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اکیلا ان حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ نقاب پوش اتنی دیر میں ان ویگنوں میں سے ایک ویگن تک پہنچ گئے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ بہت ہی منظم طور پر واپس جا رہے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر تھی کہ وہ بہت ہی تربیت یافتہ لوگ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویگنیں سٹارٹ ہونے لگی، پھر یکے بعد دیگرے وہ ویگنیں نکلتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک سناٹا چھایا رہا، پھر زندگی یکدم متحرک ہو گئی۔ ہر طرف سے لوگ امنڈ امنڈ کر جمع ہونے لگے۔ کونے خدروں میں دبکے ہوئے مریض بھی باہر نکل آئے۔ اسپتال کا عملہ بھی واویلا کرنے لگا، گاڑیاں چلنے لگیں اور راہگیر بھی متحرک ہو گئے۔ پھر پولیس بھی آ گئی۔ پولیس نے اپنی روایت برقرار رکھی تھی۔ وشنو بھی گاڑی کے عقب سے باہر آ گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال تھا، اس کی آنکھیں ابھی تک شعلے کی طرح روشن تھیں۔ اس نے اب ریسٹورانٹ کی طرف بھی دھیان نہیں دیا اور تیز تیز قدموں سے ایک طرف چل پڑا۔ سڑک پر بے حد رش تھا۔ اس نے سنا کہ کوئی پولیس آفیسر میگا فون کے ذریعے کچھ اعلان کر رہا تھا۔ وشنو کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ پولیس کس بات کا اعلان کری ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد اچانک کسی گاڑی کے پہیوں کی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ وہ گاڑی اس کے قریب رکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سیاہ رنگ کی اس گاڑی کو کرخ صورت والا ایک آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وشنو نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھرتی سے کرخ صورت والے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جلدی چلو کوٹھی کی طرف۔ کیا بات ہے باس؟ میں تو آپ ہی کی تلاش میں اس طرف آیا تھا۔ خاموش رہو اور گاڑی کی رفتار بڑھا دو، میرے پاس سمے نہیں ہے۔ وہ لوگ اس زخمی کو اسپتال سے نکال کر لے گئے ہیں۔ اوہ، کرخ صورت والے نے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت آراستہ مکان تھا۔ مکان کے ہر کمرے میں اتنے قیمتی فرنیچر رکھے ہوئے تھے کہ ہر کمرے کے فرنیچر سے ایک چھوٹا موٹا گھر خریدا جا سکتا تھا۔ اس بڑے اور عالیشان مکان میں ملازمین بھی بہت تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ جب سرتاج بیگم کو غصہ آ جائے اس وقت صاحب کی شامت آ جاتی ہے، اور اختر صاحب اپنے کمرے سے بھی نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی کوئی ملازم اس وقت مکان کے اندر جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی سرتاج بیگم کو غصہ آیا ہوا تھا اور اختر اس کے سامنے سہما ہوا کھڑا تھا۔ وہ ایک طویل قامت اور خوبصورت جسم،
مردانہ حسن سے مکمل انسان تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی بچے جیسی معصومیت اور اتنا ہی خوف بھی تھا، جبکہ زرتاج 30-32 سال کی ایک ایسی دلکش عورت تھی جس نے اپنی دلکشی کے سلسلے میں وقت کی پرواہ نہیں کی تھی یا وقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں پایا تھا۔ اس کے نقوش بے حد دل فریب تھے، اس کی آنکھیں بھی اس کے نقوش کا ساتھ دے رہی تھیں، اس کا جسم اتنا متناسب تھا جیسے گوشت پوست کو مجسمے کی شکل میں ڈھال دیا گیا ہو۔ بتاؤ تم باہر کیوں گئے تھے؟ زرتاج بیگم اختر کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑی۔ بس یوں ہی۔ جھوٹ مت بولو، میں سچ کہتا ہوں، تم ڈرائیور سے پوچھ لو، میں صرف پارک تک گیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نہیں، تم بار بار یہی کہتے ہو اور ہر بار غلطی کر جاتے ہو۔ آج میں تمہیں تہہ خانے والی سزا ضرور دوں گی۔ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اختر کسی بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، چلو تہہ خانے کی طرف۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں کہتی ہوں چلو۔ تم میری بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اختر نے کچھ نہ کہا، اس نے اپنی گردن جھکا لی اور دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ زرتاج اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آئے، پھر تیسرے کمرے میں۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک دروازہ بنا تھا۔ زرتاج نے اشارہ کیا۔ اختر نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے بعد سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی چلی گئی تھیں۔ اختر نے یہاں رک کر رحم طلب نظروں سے زرتاج کی طرف دیکھا۔ زرتاج نے اشارہ کیا۔ اختر کسی خوفزدہ جانور کی طرح سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس کے تہہ خانے میں اتر جانے کے بعد زرتاج نے دروازہ بند کر دیا۔ اس تہہ خانے میں کچھ بھی نہیں تھا، فرش پر بھی کچھ نہ بچھا تھا۔ اس کی دیواروں کے رنگ مختلف تھے، چھت اونچی تھی اور اس پر ٹیوب لگے ہوئے تھے جن کی روشنی اس وقت تہہ خانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اختر تہہ خانے کے وسط میں کھڑا کچھ دیر چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی اور آنکھوں سے بے پناہ خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اچانک تہہ خانے میں کچھ آوازیں ابھرنے لگی، سرسراتی ہوئی آوازیں، جیسے بہت سے لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہوں۔ اختر ان آوازوں کو سن کر بھڑک کر سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ اوپر جانے والا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وہ لوٹ کر تہہ خانے کے وسط میں آ گیا۔ ان سرگوشیوں کا حجم اب بڑھتا جا رہا تھا، وہ سیلاب کی طرح پورے تہہ خانے میں پھیلنے لگی۔ پہلے وہ واضح نہیں تھی لیکن اب واضح ہو گئی تھی۔ تم پاگل ہو، وہ سرگوشیاں یہی کہہ رہی تھی، تم پاگل ہو، پاگل ہو تم، پاگل ہو تم۔ کچھ ہی دیر میں وہ تہہ خانہ اس طرح گونجنے لگا جیسے بادل گرج رہے ہوں، توپ چل رہی ہو، بم پھٹ رہے ہوں، بس ایک ہی تکرار، تم پاگل ہو۔ اختر اب پورے تہہ خانے میں دوڑتا پھر رہا تھا، ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف، دوسرے سے پھر پہلی کی طرف۔ وہ ان آوازوں سے بچنے کی خاطر ان دیواروں میں سما جانا چاہتا تھا، لیکن دیواریں اس کو راستہ نہیں دے رہی تھی۔ کہو میں پاگل ہوں۔ ان آوازوں کی لہر بدل گئی۔ کہو میں پاگل ہوں، کہو میں پاگل ہوں۔ ہاں، میں پاگل ہوں، پاگل ہوں میں۔ اختر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا، ہاں میں پاگل ہوں۔ وہ باقاعدہ سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں تہہ خانے میں گونجتی آوازوں میں گڈمڈ ہو رہی تھیں، پھر اس تہہ خانے میں صرف اس کی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ آوازوں کا سمندر اچانک پلٹ گیا تھا، وہ آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اختر نڈھال ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن ہونٹ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ وہ ابھی تک میں پاگل ہوں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ 3 آدمی تہہ خانے میں اترے، زرتاج ان کے پیچھے تھی۔ چلو، صاحب کو اٹھا کر ان کے بیڈ روم میں لے جاؤ، زرتاج نے حکم دیا۔ وہ تینوں ملازمین شاید اس قسم کی صورتحال سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کے بے جان چہروں پر کسی قسم کی حیرت نہ تھی۔ انہوں نے نڈھال پڑے اختر کو اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ ان کی کاوش سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ بھاری بھرکم اختر کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہوئے انہیں بہت دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ زرتاج بھی اختر کے بیڈ روم تک ان کے ساتھ آئی تھی۔ وہ تینوں اختر کو مسیری پر ڈال کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زرتاج نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اختر کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک بڑی گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اختر کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ زرتاج نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کرنی شروع کر دی۔ انگلیوں کو لمس محسوس کر کے اختر نے آنکھیں کھول دی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے لہجے کا اکھڑ پن ہمدردی کے احساس میں ڈھل گیا تھا۔ نہیں، تم مجھے سزا مت دو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دوں گی، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ نہیں، تم بہت اچھی ہو، برا تو میں ہوں، ایسا مت کہو، میں تم پر بہت ظلم کرتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں۔ اختر معصوم اور حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، شاید اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زرتاج کے ساتھ کون سی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے سوپ بھجوا دیتی ہوں۔ زرتاج اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک ملازم کو اختر کے لیے سوپ لانے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ دیر پہلے اختر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔
کمرے میں آنے کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت اس کمرے میں ہلکی سی ٹوٹی ٹوٹی سی آواز گونجی۔ اس آواز کو سن کر سرتاج بستر سے اچھل کر نیچے آ گئی، جیسے اس کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ یہ آواز دیوار کے ساتھ بنے ہوئے ایک شیلف سے آ رہی تھی۔ اس نے شیلف اپنی طرف کھینچ لی۔ اس کے اندر ایک عجیب ساخت کا ٹرانسمیٹر رکھا تھا۔ وہ آواز ٹرانسمیٹر سے آ رہی تھی۔ سرتاج نے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ٹو ٹو کی وہ آواز بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری آواز بلند ہوئی۔ کوڈ بتاؤ۔ 229 جناب، زرتاج نے مؤدب لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے اور اس کی آواز سے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے تک روتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور اور بھری ہوئی آواز۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کسی لمحے تم انسانی کمزوریوں کا شکار ہو گئی ہو۔ نہیں باس، ایسا تو نہیں ہے، البتہ خیال ضرور آیا تھا۔ وہ کیا خیال تھا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کو سزا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ اب وہ وہی کہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، وہی کرتا ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے۔ وہ ہمارے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا ہے، اس لیے اگر اب اسے چھوڑ دیا جائے تو… تم نہیں سمجھتی کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ تم نے شاید کبھی فولاد سے بنا ہوا انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ فولاد سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ جن کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ ایک سوئے ہوئے شیر کی طرح ہے، اور ایسے شیر کو ہر روز تھپک تھپک کر سلائے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ایسے شیر بیدار ہو کر ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئی باس، میں آئندہ ایسے خیالات کو ذہن میں نہیں آنے دوں گی۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور میں نے تمہیں اس وقت اس لیے کال کیا ہے کہ جے اسپتال سے اس زخمی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا باس؟ بہت آسانی سے۔ ان احمقوں نے اس اہم مریض کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے مرتے ہوئے انسان میں کون دلچسپی لے سکتا ہے، اور ان کی اسی لاپرواہی نے اس مریض کو اغوا کروایا۔ حملہ کرنے والے بڑے منظم انداز میں اور اپنا کام کر کے واپس ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اسپتال میں اس وقت سوائے نرسوں اور ڈاکٹروں کے اور کوئی بھی نہ تھا، اس لیے کوئی بھی ان کا راستہ روک نہیں سکا، اور یہ سارا کام منٹوں میں ہو گیا۔ اب ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا باس۔ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ وہ میری نگاہوں میں ہیں۔ کون ہے باس وہ؟ ابھی نہیں بتاؤں گا میں، پہلے میں خود اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہتا ہوں، اور تم اس دوران ایک ایسے حملے کی تیاری کرو جس میں تمہارے اختر کو استعمال کیا جائے۔ میں سمجھی نہیں باس۔ ایک بڑا سا مکان ہونا چاہیے جس کے اندر ایک کمرے کے بستر پر کوئی ڈمی پڑی ہوئی ہے۔ اس مکان کے چاروں طرف سخت پہرے کا انتظام کرنا ہوگا۔ خوخار کتے بھی ہر طرف دوڑتے رہنے چاہیے۔ محافظوں کے ہاتھوں میں اگر تم چاہو تو مصنوعی اسلحہ بھی دے سکتی ہو۔ اس کے بعد اختر کو اس مکان کے باہر دے جا کر چھوڑ دینا۔ اسے یہ ہدایت دینا کہ وہ فلاں کمرے میں رکھی ہوئی ڈمی اٹھا کر لے آئے۔ اس کے بعد اس کا کمال دیکھنا۔ اگر ان کتوں نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو… بزدلوں والی باتیں مت کرو۔ میں نے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ وہ ایک ویران جگہ تھی۔ دور دور تک اونچی نیچی پہاڑیوں کے علاوہ وہاں اور کچھ نہ تھا، اور انہی پہاڑیوں کے درمیان ایک ٹریک بنا ہوا تھا۔ یہ ٹریک قدرتی نہیں لگتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس طرف سے گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہوگی۔ یہ ٹریک پہاڑیوں کے درمیان سے بل کھاتا ہوا کسی طرف نکل گیا تھا، جبکہ اس کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی۔ یہ عمارت پہاڑیوں کے دامن میں تھی، اور پہاڑیوں نے اس طرح اس عمارت کو اپنے آغوش میں لے رکھا تھا کہ دور سے دیکھنے پر وہ عمارت دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ عمارت بنانے والوں نے اس عمارت کے لیے بہت ہی موزوں جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ عمارت کے ارد گرد جنگلی جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اس کے چاروں طرف اس وقت کچھ مسلح لوگ اپنی اپنی جگہ بڑی مستعدی سے کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ عمارت کے کمرے میں قیامت مچی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں اس وقت آدمی موجود تھے۔ ان سبھی کے چہروں سے خوف اور دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں اور آنکھیں ویران تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف ان کی گہری گہری سانسیں تھیں جو کمرے میں اژدہوں کی طرح رینگ کر رہی تھیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان میں سے ایک نے اپنی زبان کھولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یا تو ان لوگوں کا دماغ خراب ہے، یا… اس کی آواز کے ساتھ ہی سب کے سب بول پڑے۔ خاموش، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا جو ادھیڑ عمر گنجا وجیز آدمی تھا۔ ڈاکٹر کھنہ، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بولنے والے نے گہری سانس لی۔ اس طرح ہم لوگ کبھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہمیں بہت سخت قید میں رکھا گیا ہے۔ میں نے اس زخمی کا معائنہ کیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ کوئی معجزہ اس کو بچا سکتا ہے۔ کھنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی زخمی ہے جسے جے اسپتال میں ڈاکٹر راجندر کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ ایک اور شخص بولا، اگر یہ وہی ہے تو یہ لوگ اسے اسپتال سے کیوں نکال رہے ہیں؟ کھنہ نے کہا، اور اس پر ہم لوگوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں۔ یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں؟ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا ہوگا۔
لیکن یہ ان کی حماقت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنے شدید زخمی انسان کا علاج اس ویران مقام پر ہو جہاں علاج کی کوئی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ علاج کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو وہ اسی مقام پر اسپتال بنا سکتے ہیں۔ یہاں ہر قسم کے آلات، مشینیں اور دوائیاں مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ہاں بھائی، ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے، ایک اور شخص نے کہا جو خود بھی ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ ان کے وسائل بے پناہ معلوم ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس زخمی میں ایسی کون سی خاص بات ہے۔ یہ سمجھنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ دیا ہے اور یہ وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بہت خطرناک بھی لگتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سب مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہمیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ویران مقام ہے۔ ہم نے اگر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ہماری فریاد سننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ ہماری پیشہ ورانہ دیانت کے خلاف ہو یا نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اس زخمی کے علاج کی حامی بھرنی ہوگی۔ کھنہ کی بات سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ شاید انہیں کھنہ کی باتوں میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ یو آر رائٹ ڈاکٹر کھنہ، ہمیں ہر حال میں اس کیس کو ہاتھ میں لینا ہی پڑے گا۔ ہم اپنی سے کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، کم از کم کچھ وقت تو گزارا ہو ہی جائے گا۔ تمہارا مشورہ درست ہے ڈاکٹر پانڈے، اب ہم مشترکہ طور پر اس زخمی کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے، پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں چونکا دیا۔ وہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ دروازہ کھلا اور ایک غیر ملکی اندر آ گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کے قفا بہت مضبوط معلوم ہوتے تھے، قد بھی بہت طویل تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک وجیح آدمی تھا۔ آئی تھنک آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہوگا، اس نے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم تمہارے مریض کا علاج کریں گے۔ ان سب کی طرف سے کھنہ نے ترجمانی کی۔ بہت خوب، یہ فیصلہ تم لوگوں نے اپنے ہی حق میں کیا ہے۔ اب آ جاؤ میرے ساتھ، تم لوگوں کو فوری طور پر اس کا علاج شروع کر دینا ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہو بتا دیں۔ دنیا کی ہر دوا، ہر سامان چند گھنٹوں کے نوٹس پر پہنچ سکتا ہے۔ وہ غیر ملکی ان ڈاکٹرز کو اس عمارت کے ایک ایسے کمرے میں لے آیا جہاں کے ایک بستر پر اس زخمی کو لٹایا گیا تھا جو ڈاکٹر راجندر کی نگرانی میں تھا۔ زخمی کی حالت ابھی تک ویسی ہی تھی، وہ بے سود پڑا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ ڈاکٹر کھنہ، میرا خیال ہے کہ آپ ہی یہاں کا چارج سنبھالیں، ڈاکٹرز کی بھیڑ میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا۔ کھنہ نے سر ہلا کر اس مریض کی طرف توجہ دی۔ دوسرے ڈاکٹرز ارد گرد پھیل گئے۔ اب سے کچھ دیر تک یہی ڈاکٹر آنے والے وقت کے اندیشے سے سہمے ہوئے تھے، لیکن اب ان کا پیشہ ورانہ تجسس اس زخمی مریض کو دیکھتے ہی جاگ اٹھا تھا۔ وہ سب کے سب اس کی طرف اس طرح متوجہ ہو گئے تھے جیسے وہ کسی ویران مکان میں پراسرار لوگوں کے درمیان نہ ہوں، بلکہ کسی اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں موجود ہوں۔ کھنہ نے زخمی کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ ہدایات دیتا جا رہا تھا جبکہ دوسرے ڈاکٹر اس کی ہدایت پر پوری طرح عمل کر رہے تھے۔ کھنہ نے غیر ملکی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ اس کے لیے قلم اور کاغذ مہیا کرے۔ غیر ملکی کسی اور کو بلانے کے بجائے خود ہی دوڑا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور قلم لا کر کھنہ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر کھنہ نے اس پر پوری فہرست لکھ دی۔ اس فہرست میں دوائیاں بھی تھیں اور مشینیں وغیرہ بھی شامل تھیں جو اس کے خیال کے مطابق یہاں آ نہیں سکتی تھیں۔ بہت سے آلات بھی تھے، ان کے علاوہ اور بھی نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ غیر ملکی اس فہرست کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا جہاں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ اس نے اشارے سے ایک آدمی کو بلایا اور فہرست اس کے حوالے کر دی۔ ہمیں ہر قیمت پر یہ سارا سامان آج شام تک ہی چاہیے، سمجھ گئے، چاہے جہاں بھی ہو۔ اس آدمی نے وہ فہرست لے کر اپنی جیب میں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ غیر ملکی کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر دوسرے لوگوں کو ہدایات دیتا ہوا اس عمارت کے ایک اور کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں قیمتی صوفہ سیٹ رکھے تھے۔ ایک طرف شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا کیبنٹ تھا۔ صوفے پر ایک دوسرا غیر ملکی بھی بیٹھا تھا جو پہلے والے کو دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ پہلا شخص کیبنٹ کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایک بوتل نکال کر اس میں سے ایک گلاس میں تھوڑی شراب انڈیلی اور ہلکی ہلکی چسکیاں لیتا دوسرے غیر ملکی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بچ جائے گا؟ دوسرے والے نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں اسے اس وقت تک مرنے نہیں دوں گا جب تک مجھے سب کچھ معلوم نہ ہو جائے، چاہے وہ سسک کر ہی زندہ کیوں نہ رہے۔ تم بہت ضدی آدمی ہو برنارڈ، یہ ضد کی بات نہیں ہے، زندگی اور موت کی بات ہے۔ جب معاملہ یہاں تک آ چکا ہو پھر اور کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ تم شاید جانتے نہیں کہ میں نے اس کے حصول کے لیے کتنی رقم خرچ کی ہے۔ ہندوستان آ کر اس ویرانے میں ایک عمارت تعمیر کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ہتھیار جمع کرنا، یہ سب میں نے کس لیے کیا ہے؟ صرف اس لیے نہ کہ میں وہ حاصل کر لوں جس کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی اس کے علاج پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہونا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ زخمی ہی تمہارا مطلوبہ آدمی ہے؟ میں بے وقوف نہیں ہوں جارج، میں یورپ میں ہی تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بے وقوف جس زخمی کو اٹھا لائے ہیں وہ سوائے لیمارک کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو لیمارک کی
قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سائنسی بستی کی تباہی کے بعد اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو وہ صرف لیمارک ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ساری رپورٹیں ملتی رہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے اپنی ذہانت اور دولت سے کام لے کر اس احمقانہ ملک میں ایک ایسی سائنسی بستی تعمیر کی ہے جو ناقابل تسخیر ہے، اور اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بے پناہ انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس نے جو رہائش گاہ اور لیب تعمیر کی ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مہلک سے مہلک ہتھیار بھی ان مقامات پر کند ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی حالت کس طرح ہو گئی؟ آئی تھنک کہ لیمارک دھماکے کے وقت اپنی رہائش گاہ اور لیب سے باہر تھا۔ چلو، ایسی صورت میں تو اس کے پرکھے چھوڑ جانے چاہیے تھے، پھر یہ زندہ کیسے رہ گیا؟ جو شخص اپنی رہائش گاہ اور لیب کے لیے ایسے انتظامات کر سکتا ہے، کیا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ جارج، تم اس شخص کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو۔ تم نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ ذہین آدمی اور کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ فرض کرو اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے، تب بھی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم اس کو بچانے کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کر رہے ہو۔ آدمی اتنا بڑا جوا اس لیے کھیلتا ہے کہ اسے کچھ حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تم کو یہ نہیں معلوم کہ لیمارک نے اتنی بے پناہ دولت کہاں سے حاصل کی تھی۔ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے کئی بڑی طاقتوں کا ایجنٹ بن گیا تھا، اور ان طاقتوں کو اس نے ایک ایسی چیز فراہم کی تھی جس کے حصول کے لیے طاقتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ ایسی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جارج نے حیرت ظاہر کی۔ یورینیم۔ یہ بہت پیچیدہ اور الجھی ہوئی کہانی ہے۔ اس کا ایک ایک باب حیرت انگیز ہے۔ یہاں سے بہت دور نیپال کی کسی وادی میں رتنا گری نامی ایک بستی آباد ہے۔ اس بستی میں اور چاہے کچھ ہو نہ ہو، لیکن وہاں یورینیم کے اتنے بڑے ذخائر ہیں جن کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں کے رہنے والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بستی کتنی دولت مند ہے۔ اتفاق سے سیاح کا اس علاقے سے گزر ہوا اور اس نے نہ جانے کس طرح یورینیم کے ذخائر کا اندازہ لگا لیا۔ باہر آ کر اس نے یہ راز فاش کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی طاقتوں کے درمیان ان ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے مسابقت شروع ہو گئی، سازشیں شروع ہو گئیں، کبھی ایک کردار تو کبھی دوسرا، کبھی بغاوت اور نہ جانے کیا کیا۔ کسی دیوی کی آنکھوں کا چکر بھی چلا دیا گیا۔ اسی دوران لیمارک ہندوستان میں وارد ہوا۔ اس کی ذہانت نے اس بستی کی افادیت کا اندازہ لگا لیا، لیکن اس ذہین انسان نے ایک دوسری چال چلی۔ وہ خود اس بستی میں کبھی نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے ایجنٹ مقرر کر دیے۔ اس نے پرانے سردار کے خلاف بغاوت کروا دی اور اپنا ایک آدمی وہاں تسلط کروا دیا۔ اب ہوا یہ کہ یورینیم کسی اور طرف جانے کے بجائے لیمارک کی طرف آنے لگا، اور بڑی طاقتیں لیمارک کی محتاج ہو کر رہ گئیں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ یورینیم کا سول ایجنٹ بن کے رہ گیا۔ یہ تو تم عجیب بات بتا رہے ہو۔ ہاں، اقتدار اور قوت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب تم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ لیمارک کے پاس کس قدر بیش بہا دولت جمع ہو گئی ہوگی۔ آئی تھنک زمین پر کسی بھی فرد واحد کے پاس اتنا بڑا خزانہ نہیں ہوگا جتنا بڑا خزانہ لیمارک کے پاس تھا۔ تو پھر اب کیا فائدہ؟ اس بستی کی تباہی کے بعد تو سارا خزانہ خاک ہو گیا ہوگا۔ میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، برنارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ لیمارک کے پاس وہ خزانہ نہیں تھا جسے تم لوگ سونا چاندی، ہیرے جواہرات یا کرنسی نوٹ کہا کرتے ہو، بلکہ اس کا سب سے بڑا خزانہ یورینیم کا وہ ذخیرہ تھا جو اس نے کئی برسوں میں جمع کیا تھا، اور یہ ذخیرہ اتنا تھا کہ اس سے پورا ایک بر اعظم خریدا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لیمارک نے وہ یورینیم اس بستی میں نہیں رکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہی تو اصل بات ہے۔ وہ خزانہ اس نے کہیں اور چھپا دیا تھا۔ وہ انتہائی زیرک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی بستی پر بھی زوال آ سکتا ہے، حالانکہ اس نے ہر قسم کے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اس کی عقل مندی بھی تھی کہ اس نے آنے والے دنوں کو اپنے سامنے رکھا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ تم لیمارک کو کیوں صحتیاب کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں لیمارک سے زیادہ اس کے خزانے سے دلچسپی ہے، لیکن تمہیں لیمارک کے بارے میں اتنی باتیں کیسے پتہ چلیں؟ ظاہر ہے کہ مجھے یہ بات لیمارک کے کسی ایسے خاص آدمی نے بتائی ہوگی جو اس خزانے میں سے اپنا حصہ بھی چاہتا ہوگا۔ کیا اس نے تمہیں یہ بتایا کہ لیمارک کا وہ خزانہ کہاں ہے؟ نہیں، یہی تو وہ بات ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، ورنہ اب تک وہ خزانہ میرے ہاتھ آ چکا ہوتا۔ چلو اب ایک بات اور بتاؤ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم جس کو اٹھا کر لائے ہو وہ لیمارک ہی ہے؟ میں اس سوال کا جواب تمہیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا اندازہ غلط ہے یا صحیح۔ جارج نے کچھ کہنا چاہا کہ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ایک آدمی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بہت ہی بوکھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جناب، ایک معجزہ ہو گیا ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح بات بتاؤ، ہوا کیا؟ جناب، اس مریض کے جسم میں حرکت ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے ہوش آ رہا ہو۔ آنے والے نے بتایا۔